आइए सुनते हैं नामवर लिखारी एम इलियास का लिखा हुआ खौफ व दहशत में डूबा हुआ नावल अमावस की रात। मालिक और मैनेजर मेरे पति के दोस्त हैं, उनसे कहने की देर है, वो दरबानों और मुलाजमों से कहकर धक्के देकर आपको बाहर निकाल देंगे। इस सरप्राइज की नौबत नहीं आएगी। अनूप कुमार ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला। वो आज ब्रीफकेस लेकर नहीं आया था। उसने लिफाफा कांता की तरफ बढ़ाया। अलबत्ता आपके लिए सरप्राइज है, एक अनोखा, खूबसूरत और रंगीन, इंतहाई सनसनीखेज, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपका ख्याल वहां तक जा भी नहीं सकता है। इस लिफाफे में क्या है? कांता ने उसके हाथ से लिफाफा नहीं लिया। वो एकदम से परेशान और खाइफ सी हो गई थी। इसमें कोई बम नहीं है जो आप खौफ व हिरास में मुब्तला हो रही हैं, अनूप कुमार ने जवाब दिया। इसमें सिर्फ 6 अदद तस्वीरें हैं। तस्वीरें? वो बुरी तरह चौंक पड़ी। उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। क्या आपने मेरी और नरेश की इस बार में मुलाकात की तस्वीरें खींची हैं ताकि ब्लैकमेल कर सकें? आप क्या ब्लैकमेलर हैं? साफ साफ बताएं। इस लिफाफे में सिर्फ 6 अदद तस्वीरें हैं, अनूप कुमार ने कहा। मुझे ब्लैकमेलिंग से नहीं, बल्कि सिर्फ आपका पोर्ट्रेट बनाने से दिलचस्पी है। चूंकि कल आपने मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए मुझे ये नायाब तस्वीरें बनानी पड़ी। मैं अपने पति से कह दूंगी कि आपकी गैर मौजूदगी में बोर होकर बाहर जाती थी तो वहां नरेश से मुलाकात हो जाती थी। वो हवास पर काबू पाकर बोली, आप ये तस्वीरें ले जाएं और दफा हो जाए मेरी नज़रों के सामने से। मैं ब्लैकमेल नहीं होंगी। ठीक है, अपने पति को जिस तरह से मुतमईन कर सकती हैं करें। अनूप कुमार ने उसकी नज़रों के सामने लिफाफा लहराया। आप सिर्फ ऐसा करें कि इस लिफाफे में से सारी तस्वीरें निकाल कर देखें, फिर उनके पुर्जे पुर्जे कर डालें। आपका इन तस्वीरों को देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपके पति इन तस्वीरों के मुतालिक आपकी सरजनिश करें तो आप सफाई में कुछ कह सकें। कांता ने ना चाहते हुए भी उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। जब उसने पहली 2 तस्वीरें निकाल कर देखी तो उसका सर बुरी तरह चकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़बरदस्त जल्जला आ गया हो। हर चीज़ कांप रही हो, डोल रही हो। कहीं सचमुच तो जल्जला नहीं आ गया? कुर्सी से गिरते गिरते खुद को संभाल लिया और मेज का कोना पकड़ लिया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने बदिक्कत तमाम खुद को संभाला। उसका जिस्म ही नहीं, होंठ और हाथ भी कांप रहे थे। उसने किसी न किसी तरह शैंपेन का गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। ये मेज़ एक ऐसे गोशे में थी जिसके गिर्द और आसपास की कई मेज़ें खाली थीं। अनूप कुमार ने लिफाफे में से 4 तस्वीरें निकालकर उसके सामने तरतीब से रख दी ताकि वो सारी तस्वीरें देख ले। अभी तो उसने सिर्फ 2 तस्वीरें देखी थी। शैंपेन ने उसके आसाब को काबू में कर दिया था। उसने अपने हवास मुजतमा किए और उन तस्वीरों को देखा और फिर उन्हें जल्दी से समेट कर लिफाफे में रख दिया ताकि वेट्रेस गिलास लेने आए तो उसकी नज़र इन तस्वीरों पर ना पड़ जाए। उसकी नज़रों को यकीन नहीं आया। वो इन तस्वीरों में अपने आशना के साथ जिस हालत में थी वो बड़ी शर्मनाक और घिनौनी थी। उनमें से सिर्फ एक तस्वीर उसके पति को मुतनफ़्फ़र और तलाक देने पर मजबूर कर सकती थी। उसके तलाक देने की सूरत में वो 2 कौड़ी की होकर रह जाती और उसने जो पति को ख़त्म करके उसकी सारी दौलत और जायदाद पर कब्ज़ा करके आशना के साथ शादी करने का मंसूबा बनाया था, वो धरा का धरा रह जाता। दूसरी तरफ वो इस बात पर हैरान थी कि उसकी ये तस्वीरें इस ब्लैकमेलर ने कैसे और किस तरह से उतार लीं, जबकि उसने बड़ी एहतियात की थी। उसने अपने आशना के साथ जो रातें गुजारी थी वो एक 5 स्टार होटल में, जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। ये तस्वीर मुबहम न थी, न कंप्यूटर पर बनाई जा सकती थी। साफ और वाज़ेह थी। जिस्म और चेहरे भी उन दोनों के ही थे। कोई फोटोग्राफर जालसाजी करता तो वो जिस्म किसी और के लगा देता था। इन तस्वीरों में कोई जालसाजी नहीं थी। बहुत ही हसास कैमरे से उतारी हुई तस्वीरें थीं। वो इस सच्चाई को झुटला नहीं सकती थी। ये सारी तस्वीरें उसके करतूत का आईना थीं।
کانتا نے خاصی دیر کے بعد اس سے پوچھا، تم ان تصویروں اور ان کے نیگیٹوز کی کیا قیمت چاہتے ہو؟ میں ان کا سودا کرنا چاہتی ہوں۔ ان تصویروں کے نیگیٹوز کی قیمت نہایت معمولی سی ہے، انوپ کمار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا؟ کیا تم ان نیگیٹوز کے عوض مجھے کھلونا سمجھ کر کھیلتے رہنا چاہتے ہو؟ کانتا نے قدرے تیز لہجے میں کہا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن صرف 2 ماہ تک۔ میں تم سے جہاں کہو ملتی رہوں گی، لیکن ہفتے میں صرف 2 دن، روز روز نہیں۔ آپ ایسی حسین اور غضب کی حد تک پرکشش ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں راتیں رنگین کروں۔ انوپ کمار نے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر کے کہا، لیکن نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری خواہش اور ہے۔ میری بہت بڑی کمزوری پورٹریٹ بنانا ہے، صرف آپ جیسی اور نوجوان ماہپاروں کی۔ میری جتنی بھی پورٹریٹ ہیں وہ بے مثال اور میرے فن کی یکتا ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آج تک کسی مصور نے ایسی پورٹریٹ نہیں بنائی اور نہ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایسی پورٹریٹ بنانے کے لیے پتہ مارنا پڑتا ہے، بڑی عرق ریزی کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنی تصویروں کی نمائش کی؟ کانتا نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی پورٹریٹ کہیں آویزاں ہیں؟ نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن جب میں اپنی تصویروں کی نمائش کروں گا تو نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ دنیا کی میڈیاز اس کی کوریج کریں گی، سبھی دنگ رہ جائیں گے، ہر جگہ میرے فن کا چرچا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پورٹریٹ بنا کر آپ مجھے ساری زندگی بلیک میل کرتے رہیں؟ کانتا نے صاف گوئی سے کہا۔ یہ خیال آپ کے دل میں کیوں آیا؟ انوپ کمار نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ تصویریں کافی نہیں ہیں جو میں پورٹریٹ بنا کر بلیک میل کروں، اتنی محنت اور وقت ضائع کروں؟ اس لیے کہ عام طور پر آرٹسٹ اپنے اسٹوڈیوز میں لڑکیوں اور عورتوں کی پورٹریٹ بناتے ہیں اور اپنے ماڈل کو بے لباس کرتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے روزانہ اس پورٹریٹ کو بنوانے کے لیے کتنا وقت دینا ہوگا؟ میں روز روز وقت نہیں نکال سکوں گی۔ صرف آج کا دن، صرف 2 گھنٹے دینا ہوں گے۔ وہ بولا، میں آپ کو بے لباس ہونے کی زحمت نہیں دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ انوپ کمار کی گاڑی میں جا رہی تھی۔ وہ بڑی حیران تھی کہ اس شخص نے یہ تصویریں کیسے کھینچ لی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ چکراتا رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، کیونکہ کسی 5 اسٹارز ہوٹل کے کمرے میں خفیہ کیمرہ نصب کرنا ناممکن تھا، کیونکہ ہوٹل کی انتظامیہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اور پھر اس کا کمرہ اور ہوٹل مخصوص نہیں ہوتا۔ کانتا کی ذہنی کشمکش اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ انوپ کمار نے بھانپ لیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے ان 6 تصویروں کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو وہ اپنے شکار پر آخری وقت ظاہر کرتا تھا۔ اس نے ان دونوں کی غلاظت کے دھلدل میں دھنسے ہوئے چہروں کی جو تصویریں بنائی تھیں وہ خیالی تھیں۔ اس نے کانتا کے اور اس کے آشنا کے اسکیچز سامنے رکھ کر یہ تصویریں بنائی تھیں۔ اس نے ان پر ساری رات محنت اور عرق ریزی کی تھی، ایک ایک تصویر پر توجہ دی تھی۔ اس نے اپنا فن، کمال اور صلاحیت صرف کر دی تھی، اس لیے ان تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کیمرے سے کھینچی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان کی حقیقت کچھ اور تھی۔ جو شکار سیدھی طرح اس کے جال میں پھنستا نہیں تو وہ پھر ایسی تصویریں بناتا، پھر شکار کے لیے راہ فرار نہیں رہتی۔ وہ اپنی کامیابی پر مسرور تھا، سارا راستہ اپنے شکار کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا تھا۔ شکار کے بدن میں دوڑتے ہوئے خون کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور کانتا یہ سوچ رہی تھی کہ انوپ کمار نے فریب اور دغابازی سے کام لیا اور اس کی تصویروں کے نیگیٹوز نہیں دیے تو وہ اسے بلا تامل اور انجام کی پرواہ کیے بغیر شوٹ کر دے گی۔ اس کے پرس میں بھرا ہوا ایک آٹومیٹک پستول ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس وقت سے وہ یہ پستول رکھنے لگی تھی جب سے منچلے جوانوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اب تک پستول استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی اور رات بھی اسے استعمال نہ کر سکی تھی۔ شانتی اخبار پڑھتے پڑھتے ایک دم سے چونک پڑی۔ اخبار میں عورتوں کی 2 سربریدہ برہنہ لاشوں کے بارے میں انتہائی سنسنی خیز اور لرزہ برندام کر دینے والی خبر تفصیل سے چھپی تھی۔ ایک لڑکی جس کی قامت اور جسم کے خطوط سے اندازہ کیا گیا تھا کہ اس کی عمر 15 اور دوسری عورت 27 برس کی تھی۔
کچھ عرصے سے شہر میں پرسرار طور پر لڑکیاں اور عورتیں غائب ہونے کا سلسلہ جاری ہے، جن کا کھوج آج تک نہیں لگ سکا۔ یہ 2 سربریدہ لاشیں 10 دنوں میں ملی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق قاتل جو جنونی معلوم ہوتا ہے، اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ سب سے حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ان دونوں لاشوں میں قطرہ خون تک نہ تھا، جیسے انہیں قتل کرنے کے بعد ان کا سارا خون نکال لیا گیا ہو۔ انوپ کمار شانتی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے یاد آیا کہ انوپ کمار کا باپ جو ناگ تھا، وہ 100 برس تک انسانوں کا خون پیتا رہا تھا۔ کیا انوپ کمار بھی اپنے باپ کی طرح خون پی رہا ہے؟ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب انوپ کمار نے اس کی زخمی ملازمہ کا خون چاٹا تھا۔ موہن کے پاس بھی گھر کی ایک ڈبل گیٹ چابی ہوتی تھی اور اس کی پتنی شوبھا کے پاس بھی، اس لیے کہ دونوں ملازمت کرتے تھے۔ لیکن چابی ہونے کے باوجود جب موہن دفتر سے لوٹتا تھا تو اطلاعی گھنٹی ضرور بجاتا تھا۔ اس کی پتنی شوبھا دروازہ کھولتی تھی، وہ اس سے پہلے گھر پہنچ جاتی تھی۔ اس سے شوبھا نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ چابی کے ہوتے ہوئے بھی اطلاعی گھنٹی کیوں بجاتے ہو، دروازہ کھول کر اندر کیوں نہیں آ جاتے ہو۔ وہ اس لیے نہیں کہتی تھی کہ موہن گھر میں گھستے ہی اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیتا تھا۔ شوبھا دفتر سے تھکی ماندی آنے کے باوجود کوئی تعارض نہ کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی بے حد جذباتی ہو جاتے، جیسے کئی مہینوں کی جدائی کے بعد ملے ہوں۔ کیا میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں؟ ابھی رات ہونے میں پورے 5 گھنٹے باقی ہیں، موہن کہتا۔ کیسے صبر کروں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر شوبھا شوخی سے کہتی، چلو منہ ہاتھ دھو کر میز پر آؤ، میں تمہارے لیے کافی اور پکوڑے لاتی ہوں۔ لیکن آج شوبھا نے خلاف معمول دروازہ قدرے کھلا رکھا ہوا تھا، جبکہ ایسا اتفاق اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بے آواز بند کیا۔ اسے پہلا خیال جو آیا وہ یہ تھا کہ کہیں شوبھا نہا تو نہیں رہی ہے۔ اس خیال سے اس کے جسم میں سنسنی بھر گئی۔ اس نے بے آواز قدموں سے بیڈ روم میں جا کر جھانکا، شوبھا نہیں تھی۔ پھر اس نے ملحق غسل خانے کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہ اس میں بھی نہیں تھی۔ پورے گھر میں سناٹا سا تھا۔ پھر اس نے بیڈ روم کی دہلیز پر کھڑے ہو کر پکارا، شوبھا تم کہاں ہو؟ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ کہاں تلاش کروں میری رانی؟ ایک پتنی کچن میں ہونے کے علاوہ اور کہاں ہو سکتی ہے؟ شوبھا نے کچن میں سے بلند آواز میں جواب دیا تو اسے سکون اور اطمینان سا ہوا، کیونکہ دروازہ کھلا دیکھ کر اور بیڈ روم اور غسل خانے میں نہ پا کر اسے وسوسے اور اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ یہ تم آج 1 گھنٹہ پہلے کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ موہن جواب دینے کے بجائے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دہلیز پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی پتنی کی طرف دیکھا۔ شوبھا کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ وہ اپنی پتنی کو بستر میں سوتے، کپڑے بدلتے، سنگھار کرتے، کسی تقریب میں تیار ہو کر جاتے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے ناقدانہ نظروں سے ضرور دیکھتا تھا۔ ہر بار اسے شوبھا ایک نئی عورت اور اس کا ہر روپ نیا اور انوکھا دکھائی دیتا تھا، جبکہ وہ دونوں 5 برسوں سے جیون ساتھی تھے۔ ان میں سے کسی میں بھی رسمی پن، بے دلی یا سرد مہری نہیں آئی تھی، جیسے ان کی شادی کو 5 برس نہیں 5 دن ہوئے ہوں، جبکہ شادی کے 2-1 برس میں ہی محبت میں رسمی انداز آ جاتا ہے۔ ان میں جو محبت، گرم جوشی اور والہانہ پن تھا، اس میں کبھی کمی محسوس نہیں کی۔ وہ شوبھا کو زلف بنگال کہتا تھا تو غلط نہ تھا، صرف اس لیے نہیں کہ اس کے سیاہ بال ریشمی، گھنے، چمکیلے اور بنگالی لڑکیوں کے سے تھے۔ بھنورا جیسی آنکھیں بہت بڑی چمکیلی تھیں، چہرے کی سانولی سانولی رنگت میں بڑا نمک اور نکھار تھا۔ اس کے چھریرے اور متناسب بدن میں اتنی دل فریبی اور دلکشی تھی کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کی ماں بنگالی عورت دکھائی دیتی تھی، وہ اپنی ماں پر گئی تھی۔ شوبھا کی بلا کی کشش اور اس کے جسمانی نشیب و فراز سے موہن کو ایک انجانا سا خوف اس لیے آتا تھا کہ وہ ملازمت کرتی تھی۔ گو اسے اپنی پتنی پر اندھا اعتماد تھا، لیکن آج جس قسم کے حالات اور دفتری ماحول تھا، لڑکیاں اور عورتیں جس قدر آزاد اور بے لگام ہوتی جا رہی تھیں، عورت پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اور پھر جب وہ لڑکیوں، عورتوں کے متعلق اخباروں میں پڑھتا اور خصوصاً ملازمت پیشہ عورتوں کے بارے میں سنتا اور خود بھی انہیں دیکھتا رہتا تھا، اس لیے وہ یہ بات سوچے بغیر نہیں رہتا تھا کہ شوبھا بھی ان عورتوں جیسی تو نہیں ہوگی۔
اس غدار شہر میں ناگ صفت مردوں کی کمی نہیں تھی جو حسین لڑکیوں اور پرشباب عورتوں کو ڈستے پھرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو دلاسا دیتا اور سمجھاتا کہ شوبھا بیرا اور خوابناک زندگی کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے والی عورتوں کی طرح ہوتی تو یہ بات کسی نہ کسی طور سے ظاہر ہو جاتی۔ آخر کب تک چھپی رہتی؟ شوبھا اس کا ہر طرح سے بڑا خیال رکھتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ایک روایتی اور لگی بدی ڈگر پر چلنے والی عورت تھی، سگھڑ، سلیقہ مند اور گرہستن۔ وہ نہ صرف اس کے کپڑے دھوتی بلکہ استری کرتی اور جوتوں پر پالش بھی کرتی۔ وہ جتنی گھر میں مستعد اور خوش اخلاق تھی اتنی ڈاکٹر آنند سوامی کے کلینک میں استقبالیہ پر تھی۔ ڈاکٹر آنند سوامی کا تعلق بھی مدراس صوبے سے تھا۔ ممبئی شہر میں اور بھی ان کے ہم پلہ ڈاکٹر تھے، لیکن ان کی طرح معروف اور قابل احترام نہ تھے۔ ان کی کلینک میں دولت مند مریض آتے تھے، اس لیے موہن کو کبھی کبھی کسی شک کا ناک ڈستا تھا کہ کوئی دولت مند دولت کے بلبوتے پر اس کی حسین پتنی کو اس سے چھین نہ لے۔ دولت میں جو کشش اور طاقت ہوتی ہے وہ عورت کو اپنے طلسم کا اسیر بنا لیتی ہے۔ شوبھا کی آمدنی اس سے 2000 روپے زیادہ تھی، اس لیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اضافی کام بھی انجام دیتی تھی۔ شوبھا کی اس آمدنی نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کیا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف وہ یہ بات بھی محسوس کرتا تھا کہ شوبھا کی آمدنی نے روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دیو کو قابو میں کیا ہوا ہے، کبھی تنگ دستی اور احساس محرومی نہیں ہوئی۔ اس آمدنی کے باعث زندگی آسائش اور آسودگی سے گزر رہی ہے۔ شوبھا بڑی کفایت شعاری سے گھر چلا رہی تھی۔ موہن سٹی انشورنس کمپنی میں سیلز مین تھا۔ اس کی تنخواہ معقول تھی، لیکن وہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اس کی آمدنی اپنی پتنی سے زیادہ ہو جائے تاکہ پتی ہونے کے ناطے حاوی رہے۔ اس لیے وہ دفتر کی چھٹی کے بعد جز وقتی کہیں نہ کوئی کام کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کے گھر لوٹنے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ شوبھا اس سے کہتی بھی تھی کہ تم اتنی جان ماری نہ کیا کرو، میں تمہارے لیے اور اس گھر کے لیے ملازمت کرتی ہوں۔ میرے دل میں جو تمہاری محبت اور عزت ہے اس لیے ہے کہ تم میرے پتی اور دیوتا ہو۔ تمہاری کم آمدنی سے میرے دل میں جو محبت اور عزت ہے اس میں کمی نہیں آئے گی۔ شوبھا صبح گھر سے کام پر جانے کے لیے نکلتی تو شام دفتر سے سیدھا گھر آتی تھی۔ اس نے کبھی بھی بھولے سے بھی اوور ٹائم نہیں کیا تھا۔ اوور ٹائم کرنے کی صورت میں اس کی آمدنی میں 3000 روپے کا اضافہ ہوتا، لیکن اسے اوور ٹائم کی آمدنی سے گھر زیادہ عزیز تھا، اس لیے بھی وہ دفتر سے گھر آ جاتی تھی کہ صفائی کرے اور کھانا بھی پکائے۔ وہ اچھے اور لذیذ کھانے پکانے میں بڑی ماہر تھی۔ سنو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اس نے لمحے کے لیے موہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک خاص نئی ڈش تیار کر رہی ہوں۔ آج تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ بڑے غلط وقت آئے ہو، اب تم بیڈ روم میں جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برسوں کے معمولات جو روایات بنی ہوئی ہیں اسے ختم کر دوں؟ موہن مسکرایا۔ کچن کو بھی تو بیڈ روم سمجھا جا سکتا ہے، جہاں تم ہو وہی بیڈ روم بن جاتا ہے۔ میں اس لیے آج جلدی آیا ہوں کہ تمہیں آج ڈنر پر باہر لے جاؤں۔ میں تمہیں آج ایسا ڈنر کھلانا چاہتا ہوں جو نہ صرف پرتکلف ہوگا بلکہ تم نے آج تک کھایا نہیں ہوگا۔ اپنے جذبات قابو میں رکھو، بیڈ روم ہوتا ہے، اس میں انتظار کیا جا سکتا ہے۔ شوبھا نے جواب دیا، اور تمہاری یہ دعوت کسی اور دن سے ہی، اس لیے کہ مچھلی اور جھینگے کی خاص ڈش بنا رہی ہوں جو آسام کی ہے، جو ہم نے کبھی نہیں کھائی۔ لیکن یہ آج اچانک اور غیر متوقع ڈنر کی دعوت کس خوشی میں؟ کیا کسی نے تم سے بہت بڑی بیمہ پالیسی لی ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے شوبھا کے پاس جا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیے۔ لیکن اتنی بڑی خوشخبری سنانے سے پہلے منہ میٹھا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر اس خوشخبری کا لطف نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تم میں یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ تم بڑے بے صبرے ہو۔ وہ کسمسائی اور اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہوئے بولی، منہ میٹھا کرنے کے چکر میں یہ ڈش کڑوی کھٹی ہو جائے گی، جل جائے گی۔ تم ایسا کرو، کولڈ ڈرنک لے کر کھانے کی میز پر چلو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ مجھے بڑے زور کی پیاس لگ رہی ہے، کولڈ ڈرنک کی طلب بھی محسوس ہو رہی ہے، آج گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو صبر کہاں ہوتا ہے؟ موہن فریج کی طرف بڑھا۔ تمہیں اپنی پیاس کی فکر ہے؟ تم صدا کے بھوکے پیاسے ہو، شوبھا نے برتن میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا۔ مردوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ عورت کے معاملے میں ان سے صبر نہیں ہوتا ہے۔
میرے دفتر میں جو مسز جوشی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مردوں اور ناگ کی فطرت ایک سی ہوتی ہے۔ دراصل اس میں غریب ناگ اور مردوں کا کیا قصور ہے؟ وہ فریج کا دروازہ کھول کر کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں نکالتے ہوئے بولا۔ حسین ناگنوں کو دیکھ کر جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ایشور نے عورت بنائی ہی ایسی ہے کہ من کو قرار نہیں آتا ہے۔ شوبھا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کی پوری توجہ ڈش بنانے کی طرف ہو گئی تھی۔ وہ کھانے کی میز پر آ کر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جس کرسی پر بیٹھا تھا وہاں سے کچن اور شوبھا بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، عورت نہ صرف بستر میں بلکہ کچن میں بھی کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ شوبھا کچھ دیر کے بعد چولہا بند کر کے آئی۔ چند لمحوں کے بعد دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ شوبھا نے اپنی بوتل اٹھا کر اسے گلاس میں خالی کیا، پھر بولی، چلو اب منہ میٹھا ہو گیا۔ کیا خوشخبری ہے وہ؟ آج میری ترقی ہو گئی ہے۔ موہن نے اپنا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لے کر جواب دیا، پھر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ مبارک ہو۔ شوبھا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر پرجوش انداز سے مصافحہ کیا۔ تمہیں دیر میں ترقی ملی ہے، کوئی بات نہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا باس کس قدر تندخو شخص ہے۔ موہن کہنے لگا، یہ جسونت سنگھ نے مجھے اپنے دفتر میں سپہر کے وقت بلایا تو میرے ساتھی نے کہا کہ یار موہن، آج تو تمہاری شامت آ گئی۔ جب وہ کسی معمولی ملازم کو طلب کرتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کی شامت آ گئی۔ وہ خوب جھاڑ پلاتا ہے۔ یقیناً کسی نے تمہارے خلاف شکایت کر دی ہے۔ اب تم یہ سمجھو کہ تمہاری ملازمت ہاتھ سے گئی۔ یہ بہت برا ہوگا۔ آج کل ملازمت کہاں ملتی ہے؟ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لینا۔ اس کے پیر پکڑ لو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ملازمت کی تلاش میں جوتے گھسنے سے بہتر ہے کہ اس کے جوتے پکڑ لو۔ اس کی یہ بات غلط نہ تھی۔ میں دھڑکتے دل سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی خراٹ قسم کی سیکرٹری جو کمرے کے باہر تھی، اس نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میری شامت آ گئی ہے۔ میں دل مضبوط کر کے اس کے کمرے میں گھسا۔ اس نے بڑے سپاٹ لہجے میں میری مزاج پرسی کی اور کہا کہ میوری کے علاقے میں ایک ذیلی دفتر کھولا ہے، کیونکہ وہاں بزنس کے بڑے مواقع ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی صلاحیتیں کام میں لا کر زیادہ سے زیادہ بزنس حاصل کروں۔ اس نے وہاں کا چارج دینے کے لیے بلایا تھا۔ اس کی کسی بات سے انکار کرنا بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم یہاں جو کارکردگی دکھاتے رہے ہو وہاں بھی دکھاؤ گے۔ مجھے تم سے بہت بھاری توقعات وابستہ ہیں۔ میرے ساتھیوں نے مجھ پر بڑا رشک کیا، مبارکباد دی۔ اب میں میوری آفس کا انچارج ہوں۔ میوری؟ شوبھا بڑے زور سے چونکی۔ اس کا چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ لیکن وہ تو جرائم پیشہ لوگوں کا گڑھ ہے۔ وہاں صرف جرائم پیشہ ہی بستے ہیں جو تم خائف ہو رہی ہو؟ موہن نے جواب دیا، اس علاقے میں کارخانے اور فیکٹریاں بھی ہیں، اسکول اور کالجز بھی ہیں۔ وہاں محنت کش طبقہ اور شریف اور عزت دار لوگ بھی رہتے ہیں۔ ممبئی شہر کا کون سا ایسا علاقہ ہے جس میں جرائم پیشہ لوگ نہیں بستے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ کہیں کم کہیں زیادہ۔ لیکن وہاں کس قسم کی انشورنس کے مواقع موجود ہیں؟ شوبھا نے دریافت کیا۔ اگر کارخانے اور فیکٹریاں ہیں تو وہ پہلے سے ہی بیمہ ہوگی۔ وہاں خاک بزنس ملے گا۔ تمہارے باس نے وہاں ذیلی دفتر کھول کر کاروباری حماقت کی ہے۔ تم جس انشورنس کی بات کر رہی ہو اور جس کے متعلق دریافت کر رہی ہو وہ نہیں ہے، بلکہ مختلف قسم کی ہے اور نیا آئیڈیا ہے۔ موہن کہنے لگا، میرا باس جسونت سنگھ نہ صرف بوڑھا ہو گیا ہے بلکہ بیمار بھی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا ذہین اور خالص کاروباری ہے۔ وہ بہت دور کی سوچتا ہے۔ اسے ہرگز احمق اور گھاٹے کا سودا کرنے والا کہا نہیں جا سکتا۔ آج جرائم میں نہ صرف روز بروز اضافہ ہو رہا ہے بلکہ پولیس ان پر قابو پانے میں بری طرح ناکام بھی ہو چکی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ اور حسین اور پرکشش عورتیں بہت خائف، ہراساں اور پریشان ہیں۔ جب سے 10-12 لڑکیاں اور عورتیں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی ہیں اور ایک عورت اور نوجوان لڑکی کی سربریدہ لاشیں ملی ہیں، عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ پورے شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لہذا ہاتھوں ہاتھ اس پالیسی کو لیا جائے گا۔ باس کا خیال ہے کہ وہاں لڑکیوں کے والدین اور جوان سال جوڑوں سے رابطہ کیا جائے اور لڑکیوں کے تحفظ کی پالیسیاں فروخت کی جائیں تو کامیابی چرن چومے گی۔
ہم ایک معمولی پریمیم لے کر ہر قسم کے تحفظ کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ بعض کا اندازہ ہے کہ 20,000 کی پالیسیاں کہیں نہیں گئیں، کیونکہ عورتوں کی اکثریت ہے۔ لیکن تمہارے لیے یہ کام کس قدر دشوار اور کٹھن ہے، تم نے اس بات پر غور کیا؟ شوبھا بولی۔ وہ کس لیے دشوار کٹھن کام ہوگا؟ موہن نے حیرانی کا اظہار کیا۔ کیا میں 7 برسوں سے پالیسیاں فروخت نہیں کرتا آ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب تک تمہارا سابقہ دولت مندوں سے پڑا ہے، شوبھا کہنے لگی۔ بڑے گھرانے اور دولت مند انشورنس پالیسی کی افادیت اور اہمیت سے جس قدر واقف ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں متوسط طبقے کے لوگ نہیں ہوتے۔ تمہیں یہ کام اس لیے بھی پسند نہیں آئے گا کہ بڑی مغزماری کرنی ہوگی۔ شاید تم اس بات کو برداشت نہ کر سکو گے کہ روزانہ گھروں پر دستک دو۔ مجھے تمہاری بات سے اتفاق ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں ہے، موہن نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک طرح سے یہ میرے تجربے اور آزمائش کا امتحان ہوگا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس پالیسی کو کامیاب کر کے دکھاؤں۔ یہ تو واقعی خوشخبری اور اعزاز کی بات ہے کہ تم ذیلی دفتر کے انچارج بن گئے ہو۔ شوبھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہیں یہ عہدہ مبارک ہو، اور تم اس کے مستحق بھی تھے، لیکن تم نے اصل بات نہیں بتائی۔ کیا تم اسے دانستہ گول کر گئے؟ کون سی بات؟ موہن نے اپنی کرسی اس کے قریب کر کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر لیا۔ تنخواہ کی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ آفس انچارج صاحب کی تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے؟ فی الحال تنخواہ تو وہی رہے گی۔ موہن کا منہ اس طرح بن گیا جیسے اس کے منہ میں کوئی کڑوی چیز آ گئی ہو، لیکن کیش جو ہر پالیسی پر دیا جائے گا وہ 12% ہوگا۔ میرے باس اور ایک بنیے میں کوئی فرق نہیں، لیکن جیسا کہ اس کا خیال ہے کہ شہر میں عورتوں کی پراسرار گمشدگی اور 2 عورتوں کے لرزاخیز قتل کی وجہ سے پالیسی ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی، اس کے پیش نظر 12% کمیشن ہر ماہ تنخواہ سے دوگنا ہو جائے گا۔ اس طرح اس گھر میں ہر ماہ اتنی دولت آئے گی کہ ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ یہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ میرے لیے بھی مسرت کی بات ہے کہ تمہاری آمدنی مجھ سے بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس طرح تمہاری دیرینہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ شوبھا نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ نئی ذمہ داری تم کب سے سنبھالو گے؟ دفتر تو پہلے سے ہی تیار ہے، اور مجھے کل سے ہی اپنا عہدہ سنبھالنا ہے۔ وہ شوبھا کو اور قریب کر کے اس کے رخسار کا بوسہ لے کر بولا۔ مگر ایک بات جو مجھے سخت ناپسند ہے، اسے جبراً برداشت کرنا ہوگا۔ وہ میرے لیے بڑی کربناک ہوگی۔ وہ کیا؟ شوبھا نے متعجب نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا دفتری اوقات کار مختلف ہوں گے؟ میرے باس کی ایک بیٹی ہے، موہن منہ بنا کر کہنے لگا۔ وہ بھی اس دفتر میں میرے ساتھ کام کرے گی، کیونکہ اس کے باپ کے خیال میں وہ بہت ہوشیار اور ذہین ہے۔ وہ انشورنس پالیسی کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہے جتنا میں۔ مجھے اس کے ماتحت رکھا گیا ہے۔ وہ دفتری امور سنبھالے گی، اور میں گھر گھر جا کر پالیسیاں خریدنے کے لیے رضامند کیا کروں گا۔ اس کے ساتھ کام کرنے میں آخر کیا قباحت ہے؟ شوبھا نے کہا۔ دفتروں میں لڑکیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کوئی قباحت نہ ہوتی، موہن نے کہا۔ باس کی بیٹی کے ساتھ میرا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت مستعد اور مشینی انداز میں کام کرتا رہوں۔ ذرا سی بھی بے پرواہی اور ذرا سی بات کی شکایت اپنے باس سے کرتی رہے گی۔ یہ بات تو ہے، شوبھا نے سر ہلا دیا۔ پھر پوچھا، وہ ہے کیسی؟ تم نے اسے دیکھا ہوا تو ہوگا؟ معلوم نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ کبھی اسے دیکھنے اور ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ کبھی دفتر نہیں آئی۔ اب اس سے کل پہلی بار ملاقات ہوگی۔ اس کے درشن ہونے کے بعد بتاؤں گا کہ شریمتی جی کیسی ہیں۔ میں کھانا تیار کر چکی ہوں، ہم کھا لیتے ہیں، شوبھا بولی۔ تم کپڑے بدلاؤ، میں کھانا لگائے دیتی ہوں۔ کھانے کے دوران شوبھا سے رہا نہ گیا۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آئی۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ جوان اور حسین ہوگی۔ چونکہ اس کا باپ بہت خوبصورت ہے، بعض لڑکیاں اپنے باپ پر جاتی ہیں، موہن نے کہا۔ نوجوان ہوگی تو جوانی کا خمار اسے خوبصورت بنا رہا ہوگا۔ نوجوانی بدصورت لڑکی کو بھی پرکشش بنا دیتی ہے۔ لیکن تم اس کے متعلق سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہاری پتنی ہوں۔
وہ مسکرا کر بولی، ایک ایسی عورت جس کے ساتھ تم کام کرو گے اس کے بارے میں سوچنا فطری بات ہے، مگر میں بہت فکر مند اور واقعی بے حد سنجیدہ ہوں، موہن کہنے لگا، کیونکہ اس کی موجودگی دفتر میں ایک جاسوس سے کم نہ ہوگی، کیونکہ اس کے باپ نے میری نگرانی کے لیے اسے مقرر کیا ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے میری اس سے نہ بن سکی یا پھر حسب توقع پالیسیاں فروخت نہ کر سکا تو پھر میری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ میرا باس بڑا کمینہ خصلت اور سخت گیر شخص ہے۔ اگر اس کی بیٹی نے کسی وجہ سے میری جھوٹ موٹ شکایت کر دی تو پھر ایک دن کیا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکھے گا۔ یہ اندیشہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔